बचपन से हम एक चीज़ सुनते आ रहे हैं, जब से मैंने होश संभाला है मैंने एक तबके को ये कहते हुए देखा है जी 11वीं हराम है, 11वीं हराम है, 11वीं हराम है। अच्छा, हम बचपन से 11वीं मना रहे हैं, क्यों? हमें पता है कि 11वीं सवाब है, 11वीं सवाब है, 11वीं सवाब है। तो एक शख्स एक बार पूछ ही लिया कि आप इसको इतना बुरा क्यों कहते हैं? कहता 11वीं इस तरह हराम है जैसे सूअर और खिंजीर हराम है। मैंने उसे कहा कि ये आपकी बात जो है ना बहुत नाजायज़ है, तो आपने बहुत बड़ी बात की है और आप अपनी तमाम हदें फलांग गए हैं, आपने ये गलत बात की है। तो ये कितनी बड़ी बात है, और मेरा हौसला देखिए, मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट देखिए, बड़ी हिम्मत से और बड़े हौसले से इसका जवाब दे रहा हूँ, ज़रा समात कीजिएगा। मैंने कहा भी कोई एक दलील आप इसकी दे दें, ताकि अगर ये इतना बुरा काम है, आपने इसको हराम कहा है और खिंजीर और सूअर की तरह आपने नऊज़ु बिल्लाह इसको हराम कहा है, कोई आपके पास हुज्जत तो दलील हो मुझे दीजिए, ताकि हम भी इस हराम फेल से रुक जाएं। कहने लगा कि कुरान में लिखा हुआ है इन्नमा हर्रमा अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमल खिंजीरी वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह। अल्लाह ने 4 चीज़ें हराम की हैं, उनमें से चौथी चीज़ जो है वो यही है कि जिस चीज़ पर अल्लाह के सिवा किसी का नाम आ जाए तो वो चीज़ हराम होती है। तो 11वीं अल्लाह के सिवाय गौस पाक गैरुल्लाह, तो उनका नाम उस चीज़ पे आ जाता है, तो लिहाजा ये हराम होती है। मैंने कहा आपका ये मफरूज़ा आपकी इल्मी ठोकर है। यार मेरे लफ्ज़ देखे, मेरा हौसला देखे, तहम्मुल से अल्लाह के करम से मैं इसका इल्मी जवाब दे रहा हूँ। 14 तवक रोशन होंगे, अब ज़रा गौर कीजिएगा। मैंने कहा जी आपने ये कहा कि जिस चीज़ पर गैरुल्लाह का नाम आ जाए वो हराम होती है, तो चूँकि नियाज़ पर गौसे आज़म का नाम है, कहते जी गौस तो हम कहते नहीं है। मैंने कहा आपके बड़े गिले हैं, तो वो एक एक गिला दूर होता रहेगा। चले हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी, इतना बर्दाश्त है, कहते जी ये ठीक है। मैंने कहा चले ये कह लें अश-शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी। मैंने कहा पीराने पीर इतनी खूबसूरत है, उनका जो भी नाम लिया जाए वो सोना ही सोना है। आपको मेरी बात समझ आ रही है? मैंने कहा मेरे मुर्शिद का नाम इतना खूबसूरत है, आप उनका इतना नाम भी लेंगे ना, हजरत शेख सैयद अब्दुल कादिर जीलानी, खुदा की कसम है इसमें बड़ा हुस्न मौजूद है। आप इल्मी ठोकर खाकर गिर चुके हैं, अगर आप पसंद करें तो मैं आपको हाथ पकड़ के उठाऊं। मैंने कहा जी आप कुरान पाक पढ़ें। कहता जी मैंने अंग्रेजी के साथ पढ़ा हुआ है, मतलब मैं अरबिक को इंग्लिश में मैंने उसका तर्जमा पढ़ा हुआ है। मैंने कहा बाप तो बड़ी अच्छी बात है, इसका मतलब है आप कुछ ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। कहता जी बिल्कुल, मैं कोई जाहिल थोड़ा तुम्हारी तरह 11वीं खान वाला। हौसले से सुने, हौसले से सुने। मैंने कहा जनाब अली आपका ये मफरूज़ा आपकी इल्मी ठोकर है, मैं आपको हाथ पकड़ के उठाना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपसे कुछ बातें करूँ। कहता जी करें। मैंने कहा जी मेरा पहला आपसे सवाल ये है कि कुरान पाक की दूसरी सूरत का नाम क्या है? कहने लगा जी बकरा, द काओ, गाय। मैंने कहा आप ये बताएं कि सूरत का नाम है गाय, सूरत का नाम क्या है? यानी अल बकरा, द काओ। मैंने कहा आप मुझे ये बताएं कि 286 आयात हैं इस सूरत में, 286 आयात की सूरत का नाम अल्लाह ने गाय रखा। मुझे आप बताएं कि गाय खुदा है या गैर खुदा है? मसला भी सुन लें और ज़ौक़ भी कायम रखें। जी मेरा पहला सवाल है, मैं फिर रिपीट करता हूँ। मैंने कहा 286 आयात की ये सूरत है और इसका नाम है बकरा। बकरा का माना होता है गाय। मैंने कहा जी गाय खुदा है गैर खुदा? कहता अस्तग़फिरुल्लाह, खुदा तो नहीं, नऊज़ बिल्लाह, ये तो काफिर हो जाऊंगा। मैंने कहा फिर क्या? कहता है जी गैर खुदा है। मैंने कहा 286 आयात वाली सूरत का नाम अल्लाह ने अपनी गैर पर रखा, आपकी इल्मी ठोकर के मुताबिक कुरान की ये सूरत जायज़ हो जाएगी? कुरान की ये सूरत हलाल रह सकती है? आपकी इल्मी ठोकर के मुताबिक क्या ये सूरत हलाल रह गई? आगे बढ़ूं? मैंने कहा इससे अगली सूरत है आले इमरान। कहता था फैमिली ऑफ इमरान, द हाउस ऑफ इमरान। मैंने कहा चलेगा, ठीक है चलने दें। मैंने कहा ये बताएं कि सूरह आले इमरान जो है ये 200 आयात की सूरत है, तो आले इमरान गैरुल्लाह है कि अल्लाह है? कहता जी गैरुल्लाह ही है। मैंने कहा अल्लाह ने 200 आयात की सूरत पर गैर का नाम रखा, आपके इल्म के मुताबिक ये सूरत हलाल है या?
میں نے کہا خواتین کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کہنے لگا جی خواتین کے بارے میں کچھ بڑے نظریات سخت قسم کے رکھتا ہوں. میں نے کہا بری بات ہے، خواتین کے ساتھ اختلاف کر کے بندہ گھر میں نہیں رہ سکتا، صلح کر لیں تو سیدھے ہو جائیں. تو اختلاف چھوڑ دیں اور پرسکون زندگی اختیار کریں. اور میں خواتین کا مخالف نہیں ہوں، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ مجھے ایک عورت نے جنم دیا اور عورت وہ میری ماں ہے. تو یہ جو خواتین سے اختلاف ہے، ویسے بھی لیڈیز فرسٹ ہیں، یہ خیال رکھ پیکج وچ بھی انہوں نے پہلے رکھا جاتا ہے تو عزت دیتی جاتی. تو خواتین کو عزت دینا سیکھیں، ان سے اختلاف نہ. کہتا جی میں تو عورتوں کا بڑا مخالف ہوں. میں نے کہا گھر جا کے کہیے گا، پھر مجھے خبر دیجیے گا 1 گھنٹے بعد کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. میں نے کہا جی اس سے اگلی صورت ہے قرآن پاک کی 176 آیات ہیں اس صورت میں. تو اس صورت کا نام ہی اللہ نے دی وومن رکھا ہے، النساء، سورۃ النساء. میں نے کہا عورتیں اللہ کے غیر اللہ. کہتا جی غیر اللہ. میں نے کہا 176 آیات کی اس صورت کا نام اللہ نے دی وومن رکھا ہے. آپ کے علم کے مطابق اس صورت کو کیا کہیں گے؟ یہ صورت حلال ہوگی یا نعوذ باللہ؟ بھئی میری آواز آ رہی ہے یا آپ کو اوپر سے گزر رہی؟ اچھا غور کیجئے گا ذرا. لے جی ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں. میں نے کہا اس سے آگے بڑھے. میں نے کہا جی المائدہ کون؟ دا فوڈ. میں کہا جی ٹھیک ہے چلے گا. میں نے کہا آپ یہ بتائیں 120 آیات کی یہ صورت ہے. کتنی آیات کی جی؟ دسترخوان کھانا. میں نے کہا 120 آیات کی صورت کا نام اللہ نے کھانا رکھا ہے، یہ اللہ کے غیر اللہ. کہتا جی غیر اللہ. میں نے کہا آپ دیانتداری سے بتائیں آپ کے اصول کے مطابق کیا قرآن پاک کی یہ صورت حلال ہوگی یا استغفر اللہ؟ میں نے کہا اس سے آگے بڑھیں. میں نے کہا اس سے اگلی صورت ہے انعام، سورہ الانعام. کیا ہے؟ کہتا تھا کیٹل. میں نے کہا چلے گا. 165 آیات کی یہ صورت ہے. لفظوں پہ غور کیجئے گا. کتنی جی؟ 165 آیات کی یہ صورت ہے. آپ غور کیجئے گا اللہ نے 165 آیات کی صورت کا نام الانعام رکھا، مویشی. لفظوں پہ غور کیجئے گا. میں نے کہا یہ لفظ جو ہے یہ اللہ یا غیر اللہ؟ کہتا ہے یہ غیر اللہ. میں نے کہا اوہ جانور کے نام پہ پوری صورت، توبہ توبہ. میں نے کہا اتنی آیات کی یہ صورت ہے. اگر آپ اجازت دیں تو میں نے کہا ذرا اس سے آگے بڑھوں. اب آپ کو پرسنالٹیز کے نام پہ پریشانی ہے، پہلے ان کا جواب دے لیں، ابھی اس سے اور آگے آ رہی ہے. میں نے کہا ذرا اس سے اور کچھ صورتیں آگے بڑھیں. تو اللہ نے قرآن پاک میں ایک صورت رکھی جس کا نام ہے سورہ یونس. 109 آیات ہیں سورہ یونس کی. کیا والا؟ کہتا جوناح. میں نے کہا یونس تو اپنا نام لے، میں اپنا لے رہا ہوں. میں نے کہا 109 آیات ہیں اس صورت کی. لفظوں پہ غور کیجئے گا. میں نے کہا اگر غیر اللہ کا نام آنے سے صورت حرام ہو جاتی ہے تو حضرت یونس اللہ کے غیر اللہ. کہتا جی غیر اللہ نبی ہیں. تو میں نے کہا ان کا نام تو پوری صورت پہ آ گیا، اب کیا ہوگا؟ میں نے کہا اسی کے ساتھ اگلی صورت ہے سورہ ہود. اس کی آیتیں ہیں 1 2 3 123. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں کہ پوری صورت اللہ نے 123 آیتیں اپنے نبی کے نام پہ رکھی، یہ بھی حضرت ہود ہیں، پیغمبر ہیں. تو میں نے کہا اس صورت کے بارے میں کیا خیال ہے کہ یہ اللہ کے غیر اللہ ہے؟ حضرت ہود کہتا ہے غیر اللہ. میں نے کہا ان کا نام بھی پوری صورت پہ آ گیا، اب آپ کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا اگر آپ اجازت دیں اور اسے آگے بڑھوں. میں نے کہا جی اسے اگلی صورت ہے سورہ یوسف. کہتا ہے جوزف. میں نے کہا یوسف، حضرت یوسف علی نبینا علیہ السلام. تو 111 111 اس کی آیات ہیں. میں نے کہا غور کیجئے گا 111 آیات والی سورت کا نام اللہ نے اپنے نبی کے نام پر رکھا. آپ کے اصول کے مطابق یہ سورت حلال رہ سکتی ہے؟ ذرا بتائیے گا. اور تھوڑا سا آگے بڑھیں. ایک سورت ہے الرعد. الرعد رعد نہیں. کہتا تھنڈر. میں نے کہا دا تھنڈر. صرف تھنڈر نہیں ہے، گرج، کڑک. پنجابی چینو کہتے ہیں کڑاکا. میں نے کہا اس کی 43 آیات ہیں، 43 آیات ہیں. دا تھنڈر، گرج، کڑاکا. اللہ کی شان یہ ہے کہ خدا نے پوری صورت کا نام کڑاکا رکھ دیا. میں نے کہا یہ اللہ کے غیر اللہ. میں نے کہا یہ برداشت ہوگا آپ کے اصول کے مطابق؟ کیا فیصلہ ہے؟ سوچی بہ گیا. میں نے کہا ابھی سوچ تھوڑی سی وسیع رکھیں، ابھی اور بھی بات ہے آگے ختم نہیں ہوئی ہے. میں نے کہا اسے آگے بڑھیں.
ابراہیم، کہتا ابراہم، میں نے کہا حضرت ابراہیم، سورت ابراہیم۔ میں نے کہا اب یہ بتائیں کہ اللہ وحدہ لا شریک جل جلالہ نے اپنی اس پوری سورت کا نام اللہ نے ابراہیم رکھا، اور سورہ ابراہیم کی آیات ہے 52۔ میں نے کہا 52 آیات کی سورت کا نام اللہ نے اپنے نبی کے نام پہ رکھا، بتائیے اس سورت کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ؟ میں نے کہا سورۃ النحل، کہتا دبی، میں نے کہا جی دہانی بھی کہہ سکتے آپ، چلنے دیں۔ میں نے کہا 128 آیات ہیں سورۃ النحل کی، یعنی مکھی والی سورت کی۔ میں نے کہا ذرا بتانا پسند کریں گے کہ 128 آیات کے مجموعے کا نام اللہ نے مکھی رکھا، آپ کے اصول کے مطابق یہ صورت حلال رہ جائے گی؟ میں نے کہا اور میرے پاس وقت نہیں ہے، میں 11 اور 12 کو ماننے والا ہوں، ماننے والا تو میں بہت کچھ ہوں، لیکن یہاں 12ویں کی نسبت سے 12واں حوالہ ایک آپ کو دینا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا مریم، قرآن پاک میں سورت ہے سورت مریم، کہتا میری، میں نے کہا مریم حضرت عیسیٰ کی والدہ، لفظ میں غور کیجیے گا۔ میں نے کہا 98 آیات ہیں سورہ مریم کی، آپ بتانا پسند کریں گے کہ اللہ نے 98 آیات کی مجموعے کا نام اللہ نے حضرت عیسیٰ کی والدہ کے نام پر رکھا، آپ کے اصول کے مطابق کیا یہ صورت حلال رہ جائے گی؟ اس سے بھی آگے بڑھیں، یہ 12 نہیں میرے پاس، یہ بہت ساری باتیں آپ گھر میں جا کے اس کو دیکھیے گا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں نے آپ کو صرف مفروضہ دیا، سمجھیے گا ذرا اور لطف لیجیے گا۔ اللہ کے کرم سے میں نے آپ کی خدمت میں خوبصورت بات کی ہے۔ میں نے کہا قرآن پاک میں ایک سورت ہے سورہ منافقون، لفظوں پہ غور کیجیے گا، اللہ نے پوری سورت کا نام منافقون رکھا، اللہ اکبر۔ میں نے کہا اگر برداشت کر سکے تو ایک اور ہے، میں نے کہا چھوٹی سورت ہے بظاہر، اس کا نام ہے سورۃ الکافرون، وہ اللہ کے بندے منافقون کا نام سورت پہ آیا، کافرون کا نام سورت پہ آیا، وہ برداشت ہو رہا ہے۔ میں نے کہا اور چونکہ میں سرکار دو عالم کا غلام ہوں نا، مدنی تاجدار کا نوکر ہوں نا، مدینے والے کے قدموں پاک کی خاک کے ساتھ مجھے نسبت ہے نا، تو میں نے کہا ایک سورت ہے جس کا نام ہے سورہ محمد، لفظوں میں غور کیجئے گا، 38 آیات والی وہ سورت ہے، 38 یعنی 38 آیات ہیں سورہ محمد کی۔ میں نے کہا 38 آیات کے مجموعے کا نام اللہ نے محمد رکھا، لفظوں پہ غور کیجئے گا۔ آپ کی اس علمی ٹھوکر کا جواب میں نے دیا، اگر نام رکھنے سے چیزیں حرام ہو جاتی تو نعوذ باللہ استغفر اللہ، قرآن پاک کی یہ صورتیں آپ کے اصول کے مطابق حلال نہیں ہے، توبہ کیجئے اور ہمارے ساتھ شامل ہو جائیے۔ آپ کا رویہ انتشار والا ہے، ہمارا رویہ اعتدال والا اور محبت والا ہے۔ میں نے کہا اس سے آگے بڑھیں، اگر آپ برداشت کر سکے تو ایک چھوٹا سا میرا آپ کو پیار بھرا ایک اور میرا آپ کو ایک مشورہ ہے۔ میں نے کہا آپ نے یہ کہا کہ چونکہ غوث اعظم کی 11ویں وہ غوث اعظم کا نام آتا ہے اس لیے حرام ہے۔ میں نے کہا آپ کس کے بیٹے ہیں؟ کہتا ہے میرا نام ہے عبد المغیث، میرے فادر کا نام ہے عبداللہ۔ میں نے کہا تو پھر آپ ابن عبداللہ ہوئے نا؟ میں نے کہا آپ پر آپ کے ابا کا نام ہے نا؟ کہتا جی ہاں۔ میں نے کہا عبداللہ وہ اللہ ہیں یا غیر اللہ ہے؟ کہتا جی غیر اللہ ہے۔ میں نے کہا اپنے وجود کے بارے میں ذرا سوچئے گا کہ اس اصول کے مطابق آپ کا وجود حلال رہ سکتا ہے؟